अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब मतीउल्लाह जान और नासिर इकबाल। आज फिर एक मरतबा डस्का इलेक्शन, वही इलेक्शन जो धुंध की नज़र हो गया था, और इलेक्शन कमीशन ने उसके नताइज कलअदम करार देकर पूरे हल्के NA-75 में री पोलिंग का हुक्म दिया था। उसकी समाअत हुई और आज सलमान अकरम राजा जो नौशीन इफ्तिखार के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मियां रऊफ़, उनके दलाइल जारी थे कि अदालत का वक्त ख़त्म होने पर समाअत जो है वो कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। और तवक्को यही है कि जुमे वाले दिन जैसा कि अदालत की तरफ से भी कहा गया कि समाअत मुकम्मल हो जाए। क्योंकि इससे पहले जब लास्ट समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई थी तो उस वक्त भी यही कहा गया था उसी रोज़, लेकिन दलाइल मुकम्मल ना होने पर समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई। बेंच अवेलेबल नहीं था। आज उसकी वजाहत भी आई कि जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है वो कराची में थे और कराची से वो ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर इस बेंच में समाअत के लिए आए। नासिर साहब, आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, लुब्बे लबाब क्या था उनका, क्या मकसद क्या था? 20 लापता अफराद कह रहा हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो गायब हुए थे, किसी और एड्रेस से मिले, उस हवाले से, और ओवरऑल 109 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से उनका क्या कहना था? क़य्यूम साहब, मैं सलमान अकरम राजा साहब के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। हाँ। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं बताऊंगा। जी बताएं। वो ये है जो ऑल्दो उन्होंने इतना असर्टिव तरीके से नहीं, लेकिन मियां रऊफ़ साहब जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक दो बात जो की हैं जो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मसलन उन्होंने ये एक तो ये कहा कि जो 20 ऑफिसर्स पोलिंग ऑफिसर्स जो है ना वो एकदम गायब हो गए थे, आपको याद होगा। तो कोर्ट का असल में 2-3 हियरिंग से पहले से, मैं ख्याल में रुक जाऊँ। नहीं नहीं, आप बोलते अच्छा, 2-3 हियरिंग से ये मतलब ये बार बार ये पूछ रहे थे कि जो पोलिंग ऑफिसर्स थे उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट थी नहीं थी, क्या सिलसिला था। तो आज उन्होंने बताया कि उनके पास गाड़ी थी जो इलेक्शन कमीशन ने उनको दी हुई थी, उसके अलावा पुलिस एस्कॉर्ट भी थी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये, उनके ड्राइवर जो उनको गार्ड दिया गया था, जो पुलिस ऑफिसर था वो, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो, उन तीनों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे। देखिए, एक का तो मतलब आप कर सकते हैं कि शायद बैटरी वीक हो गई होगी, बैटरी ख़त्म हो गई होगी, या एक ने जानबूझ के बंद कर दिया, लेकिन 2 के तो चल रहे थे। वो तीनों तो तीनों के भी तो हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई तो हो। ये एक का किस्सा नहीं है ना, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, मैं एक की मैं बात कर रहा यानी हूँ। कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जो बाकी दो यानी कि 40 लोग जो हैं, एक उन गार्ड, सब के मोबाइल फ़ोन बंद थे। हाँ, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो एरियल फायरिंग के वाक़यात हैं वो 93 पोलिंग स्टेशंस में हुए हैं। ये नहीं है कि किसी एक आध में या चंद में या डस्का के अर्बन एरियाज़ में या डस्का सिटी में 93 उसमें हुए। लेकिन तो आज उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का क्या कहना था? नहीं, जस्टिस अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर के, अब ये आप अपील के अंदर हैं, अब आप ये नई चीज़ें क्यों लेके आ रहे हैं? वो हुआ ये था कि जब जियो फेंसिंग की बात हुई थी ना, उन्होंने एक मैप जब दिखाया कि जिस पे वो ये साबित करना चाहते कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन्होंने अनयूजुअल रूट अपनाया और वो कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर चले गए, जबकि उन 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, जबकि उन देवर रिक्वायर्ड कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके वो जो पोलिंग मटेरियल वो वापस जमा कराएं। इस पे जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने ये भी पूछा था कि ये जो लॉ है उस पर तो ये लिखा है कि टू बी सेंट। तो इस पे इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्टर जनरल ने कहा ये उनकी ट्रेनिंग होती है और ये उनको इंस्ट्रक्शंस हैं रिटर्न, और ये कोड ऑफ कंडक्ट में भी है कि ये सारा मटेरियल उन्हें जमा करके पहुंचाना होता है। हाँ, तो ये उन्होंने, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी, लेकिन गायब हो गए, वो 30 किलोमीटर दूर चले गए। और फिर देवर, जो कि सलमान अकरम राजा साहब बार बार यही कह रहे हैं कि देवर टेरिफाइड। उनका टेरिफाइड होना है ये बहुत बड़ा साबित करता है कि जो इलेक्शन डे में जो माहौल था वो फेयर नहीं था, फ्री नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था। और जो है बार बार इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि वो जो हेल्पलेसनेस का एक्सप्रेस किया है, क्योंकि जो
ایڈمنسٹریشن تھی وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی. ایون ان کے جو ٹیلی فون کال وہ رسپونڈ نہیں ہو رہے تھے, اور جو لیٹرز انہوں نے آئی جی کو لکھے تھے وہ دو وینٹ ان وین. لیکن سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو یہ 6 تاریخ سے پتہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہو رہا ہے, یعنی 19 کو الیکشن ہے, یہ ذہن میں رکھیں, فروری کو, 6 کو آپ کو معلوم ہے کہ ایریل فائرنگ بھی ہو رہی ہے. 3 خط 6 7 8 آپ خط ہی لکھ رہے ہیں صرف آپ خط اور لکھ رہے ہیں, بے بسی کا اظہار کر رہا ہے الیکشن کمیشن. اور آپ کو جب پتہ ہے کہ پولیس آپ کو کوآپریٹ نہیں کرے تو پھر آپ نے پولیس پہ ریلائی کیوں کیا؟ پھر انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ پولیس کی جو ان کیپیسٹیز ہیں وہ تو اس کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف وہ تو ایک پروسیشن کو نہیں ہٹا سکتا یا کسی کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. وہ تو ان کو تو صرف 2 کام آتے ہیں, یا تو گولی مار دینا یا مارنا, جو بیٹن چارج کرنا. ان کے علاوہ ان کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. آپ لوگ ان پہ کیوں ریلائی کر رہے تھے؟ تو جب کہ رینجرز اویلیبل تھے, لیکن وہ میاں روف صاحب نے کہا تھا رینجرز پیٹرولنگ میں تھے. ہاں نہیں, وہ اس پہ یہ ہوا تھا نا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ وہاں پہ رینجرز آئی جی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 25 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر رینجرز موجود تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئی جی کی رپورٹ غلط ہے, وہ پیٹرولنگ پہ تھے بس 1-2 جگہ پہ. تو مطیع اللہ جان, اوورآل کیا عدالت کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس ساری چیزوں کو؟ کیا عدالت کے سامنے یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا, یعنی کہ اسٹیٹ کے 20 آفیسرز کا غائب ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکا میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے حقائق اور جو قانون ہے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور جو آئین ہے وہ اپنی جگہ. مطلب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئینی اختیارات کا. اور کسی بھی ادارے کے پاس ہمارے ملک میں الیکشنز کے حوالے سے جب آئینی اختیارات اور قانونی اختیارات ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت سیاسی اعتبار سے اس ادارے کی بڑھ جاتی ہے. ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے 2013 کے الیکشنز کے دوران اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بہت ہی دلچسپی لیتے رہے ہیں اور بلکہ ریٹرننگ افسروں کو خطاب بھی کرتے رہے ہیں الیکشنز کے حکام کو ساتھ. تو اس وقت بھی ان کے اوپر بڑے الزامات بعد میں عمران خان کی حکومت ہی لگاتی رہی ہے, گورنمنٹ ہی لگاتی رہی ہے, پارٹیز, کہ بھئی وہ آروز الیکشن تھا اور اس کو آرو الیکشن کہتی رہی ہے. تو اب بھی سپریم کورٹ کی زیادہ دلچسپی جو ہے الیکشنز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اپنے آئینی اختیارات کے سے زیادہ جڑی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ ایک نیا پاور سینٹر ایمرج ہو گیا ہے, جس سے سپریم کورٹ تھوڑی سی خائف لگتی ہے مجھے. اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں, الیکشنز کے معاملے پہ بھی ہم ہی فائنل ایک اتھارٹی ہونی چاہیے کسی حلقے کے الیکشنز کے حوالے سے بھی. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. نہیں, لیکن مطیع اللہ جان, قانون میں یہ گنجائش تو ہے نا, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو جوڈیشل ریویو کا اختیار تو ہے اور اس کو کالعدم قرار دینے کا بھی اختیار ہے. تو اس میں یہ اختیارات کی جنگ کہاں سے لے آئے آپ کہ بھی سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں یہ جنگ شروع ہو گئی؟ میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا رویہ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ انتہائی غیر معمولی ہے. میں کئی بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب بھی الیکشن کمیشن کی سربراہی کسی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کے پاس آتی ہے تو سپریم کورٹ کا یہ رویہ نہیں ہوتا جو اس وقت جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی چیف الیکشن کمشنر جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کو کبھی بھی تاریخ میں سپریم کورٹ میں اصلاح طلب نہیں کیا گیا. جیسا کہ اب نیب کا چیئرمین دیکھ لیں, حالانکہ نیب جو ہے وہ آئینی ادارہ بھی نہیں ہے, مگر چونکہ اس کا سربراہ سپریم کورٹ کا ایک جج ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, تو آج تک اس کو بھی طلب نہیں کیا گیا, حالانکہ اس کو طلب کیا جانا چاہیے تھا. اچھا, یہ تو ہو گئی اسٹیچوٹری باڈیز. ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو متحد ادارے ہیں جو کہ کسی قانون کے تحت بھی نہیں بنے ہوئے اور جو خاص کر خفیہ ایجنسی ہیں ان کو سربراہ کرتے ہوئے ہمارے پر چلتے ہیں ہمارے اداروں کے. تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ بھی اس وقت الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان ان اختیارات کی جنگ ہے کہ جو اختیارات پاکستان کے اندر سیاسی انجینئرنگ میں ایک بڑا اہم کردار سونپتے ہیں اداروں کو. اور الیکشنز جس طریقے سے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے, چاہے وہ افتخار محمد چودھری کی عدالت تھی, چاہے وہ ثاقب نثار کی, چاہے آصف سعید کھوسہ کی, چاہے بات ہو کسی وزیر اعظم کو نااہل کرنے کی, تو الیکشن کمیشن کے اختیارات سے ماورا ہو کے سپریم کورٹ نے ہمیشہ ایسے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں جو بعد میں متنازع فیصلے ثابت ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اختیارات کی جنگ ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان پولیٹیکل انجینئرنگ کے کنٹیکسٹ میں.
میرا خیال ہے ٹیکسٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کے لیے کہہ رہا ہوں اس context اصل میں یہ اپیل ہے. ہاں جب اپیل ہے تو سپریم کورٹ نے سننا ہے اسے, اور اس میں دونوں پارٹیز آئی ہوئی ہیں. مائنڈ سیٹ اور اپروچ کی بات ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. نہیں, لیکن ناصر صاحب یہ بات تو ہے نا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے کسی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ اس کی سینیورٹی کہہ لیں یا اس کے کیا کہہ لیں. اب اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تو ججز صاحبان ہی ہوا کرتے تھے, ہیڈ کرتے تھے. سردار رضا تھے اس سے پہلے جسٹس عمر تھے, ناصر ملک صاحب بھی رہے. اور ہم دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی دوسرا آیا تو الیکشن کمیشن کی طلبی سپریم کورٹ میں شروع ہو گئی ہے. نیب کے چیئرمین قمر زمان چودھری تھے, ہر دوسرے دن سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہوتے تھے. اس سے پہلے جو تھے وہ نوید حسن این آر او کیس کے اندر نوید حسن وہ پیش ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی جسٹس جاوید اقبال آئے, جہاں جسٹس آئے ہیں وہاں پہ پھر وہ کبھی نہیں ان کو. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بات کئی دفعہ لوگوں نے نوٹ بھی کی ہے کہ جب کوئی جج ہوتا ہے یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن پتہ نہیں آؤٹ آف ڈیو ڈیفرنس یا جو بھی کہہ لیں وہ نہیں بلاتے, جو کہ غلط ہے. لیکن ایک بات آپ نوٹ تو کریں نا کہ جب سینٹ کے الیکشنز کا مسئلہ تھا اور چیئرمین وہ الیکشن کمشنر صاحب کو بلایا گیا تھا, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, ڈسپائٹ آپ کو یعنی کتنا فخر الدین جی ابراہیم بیچارے پیش ہوتے رہے ہیں. میرا کہنا, میں ابھی فی الحال سینٹ کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں, وہ جو اوپن بیلٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی ریسنٹ بات کر رہا ہوں. جب وہ چیئرمین الیکشن کمشنر بلائے گئے تھے, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بلائے گئے تھے, مطلب بہت ساری ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ یہ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے منوایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن ہی کے پاس ہے, اور ہم الیکشن کمیشن الیکشن اس طریقے سے کرائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ دنیا جہاں کے ان کے بارے میں صحیح ہے آرگومنٹس دیے گئے تھے, آبزرویشنز آئی تھی کہ دس کا الیکشن آپ سمجھتے ہیں, جیسے متی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان شاید اختیارات, ڈو یو تھنک سو کہ بھی ایسا ہے؟ میں تو کہتا ہوں وہ تو ایک اپنا جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, اپیل ہے, اپیل میں تو سنیں گے. تو میرا بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کا ہے کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار تو سپریم کورٹ کا ہے نا, ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری ہے نا, ٹاپ کورٹ ہے, وہ تو ان کے پاس اختیار ہے. دیکھیں سپریم کورٹ سے اختیار اب لینا نہیں چاہیے, یہ خطرناک ہے. لیکن اس میں دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے ہیں تو سپریم کورٹ کو ہر لحاظ سے یہ مطلب وہ ایک سرچنگ کوشچنس پوچھ رہے ہیں مختلف کونسل سے, لیکن یہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ میں مانتا ہوں کہ ناصر صاحب یہ ہم سنتے ہیں عدالتوں سے کہ کمپلیٹ جسٹس کا اختیار ہے ہمارے پاس, ہم کسی بھی جورسڈکشن میں بیٹھے ہیں وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جیو فینسنگ کی جو رپورٹ ہے, یا آج جیسے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 90 پولنگ اسٹیشن میں یہ وہ فائرنگ کے واقعات ہوئے, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ سارے معاملہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کچھ اور دیکھنا ہے. نہیں ان کا یہ جیو فینسنگ کا کہ وہ عملہ ہو کے کہاں گیا تھا اس طرف کوئی نہیں آ رہا. اس کی ایک ریزن ہے, جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ بات ان سے کلیئر کہی ہے کہ آپ نے جو ڈیسیجن لیا ہے, جب ڈیسیجن لیا گیا تھا تو یہ کیا جیو فینسنگ کی رپورٹ اس وقت آپ کے پاس موجود تھی؟ اس پہ انہوں نے کہا نہیں تھی. جب نہیں تھی تو انہوں نے کہا اس پہ آپ ریلائی نہ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آپ اپیل میں آئے ہوئے, وہ مٹیریل کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آئے دن کوئی بھی کونسل آئے چیز آپ اس میں جو آلدو یہ اجازت خان صاحب کو مل گئی تھی جب ان کی ہیئرنگ چل رہی تھی حنیف عباسی کے کیس میں. وہ روزانہ ایک نیا 184(3) کا کیس ہے, وہ تو جورسڈکشن ہی مختلف ہے. لیکن وہ جسٹس منیب اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ادروائز بھی آپ کا جو کیس ہے وہ ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ گریو irregularities تھی, سے جیسے اوور آل افیکٹ ہوا الیکشن کا, اس لیے وہ دوبارہ کرا. اور یہ جو بندے مرے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بات بھی یہ ذہن میں رکھیں. اپنا متیلے جان میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد مطلب سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی مریم اورنگزیب نے بھی اور عثمان ڈار جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی. اچھا, عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ کل کا دن نون لیگ کے لیے بہت بھاری ہوگا کیونکہ ماضی میں ان کے لیے بھاری ہوتا رہا. یہ کیا اس کو کس طرح لیا جائے, ویسے ہی کہہ گئے ہیں یا کوئی انفارمیشن ہے ان کے پاس؟
میرے خیال میں تو یہ ایک سیاسی بیان ہی ہے، اور یہ جو عثمان ڈار صاحب نے بات کی ہے کہ ماضی میں جمعہ کا دن نون لیگ کے لیے بھاری رہا ہے، تو میری تو یہ رائے ہے کہ یہ نون لیگ کے لیے نہیں تھا، یہ حکومت کے لیے بھاری تھا۔ اس وقت نون لیگ حکومت میں تھی اور جمعے کو جتنے بھی فیصلے ہیں وہ حکومت کے خلاف آتے رہے ہیں، تو اب آئی ڈونٹ نو عثمان ڈار اس کو نون لیگ کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بیسیکلی حکومت کے اوپر بھاری رہے ہیں اس وقت کی حکومت۔ تو اب جمعے کا دن آ رہا ہے دوبارہ، کل اگر فیصلہ آتا ہے تو کل بھی اب دیکھیں حکومت پہ کتنا کیا ایکسپیکٹڈ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے جو اب تک کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو کیا عدالت کا موڈ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک آئینی ادارہ جب کوئی فیصلہ دیتا ہے تو سپریم کورٹ کو اس آئینی ادارے کے فیصلے کے اوپر جو ہے اس کی آئینی جو اختیارات ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کوئی نیب کا ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو سپریم کورٹ ریویو کر رہی ہے۔ نیب ایک قانونی ادارہ، اسٹیچوٹری باڈی، آئینی ادارہ نہیں ہے، تو اس لیے آئینی ادارے کو بہت مارجن دینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے حلقے میں جو الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن کا حکم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھا جائے گا تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر اس کا جو ایک ساکھ ہے، سپریم کورٹ کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، اور الیکشن کمیشن کی جو خود مختاری ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دینے جا رہی ہے، یہ ظاہری بات ہے اس کا اختیار ہے، اپیل میں سن سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف، مگر یہ فیصلہ ایک پریسیڈنس بننے جائے گا، یہ کیس لاء بنے گا مستقبل کے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف سیاسی اعتبار سے دو جماعتوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ قانونی اور آئینی اعتبار سے دو آئینی اداروں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو چکا ہے اب یہ معاملہ، اور یہ جو بھی فیصلہ آئے گا یہ صرف نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ہار یا جیت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ سپریم کورٹ اور آئینی ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے جو آئینی حدود اور اختیارات ہیں وہ بھی آئندہ کے لیے اس کا تعین اس میں اگر یہ 20 آفیسرز والا پریزائڈنگ آفیسرز والے معاملے کا نوٹس نہ لیا گیا تو پھر کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی کہ پھر جناب پھر تو پریزائڈنگ آفیسر تو کافی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کیونکہ یہ جیو فینسنگ رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے جب الیکشن کمیشن نے پورے حلقے میں الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا تھا، تو اس لیے سپریم کورٹ میں اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ریلیونٹ نہیں ہے ان کیسز اور ان اپیلوں سے کہ جن اپیلوں میں جو انفرادی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ریلیف ملنی ہوتی ہے، جیسے کوئی قتل کا مقدمہ ہے یا کوئی سول کیس ہے، تو اس میں تو ایویڈنس شیئرنگ یا ایویڈنس جو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ لا آف ایویڈنس کے تحت کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پھر اپیل میں یا سپریم کورٹ میں اس نئے ایویڈنس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ کوئی کرمنل یا فوجداری مقدمہ نہیں ہے، جیسے منیب کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں اس کو نہ لایا جائے کیونکہ ریاستی مشینری کے افسران کا غوا کرمنل معاملہ نہیں ہے، یہ کرمنل معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ ابھی عدالتوں میں آنا ہے، تو یہ صرف ایک آئینی اختیارات کا معاملہ ہے، ایک پرسیپشن کا معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن کے نے اختیارات کن حالات میں یہ پاس کیا تو اس میں تو یہ ایویڈنس سپریم کورٹ میں بالکل پیش ہونا چاہیے، اور اگر سپریم کورٹ اس کو نہیں پیش ہونے دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی ایک نیا حکم جاری کرنے کا اختیار ہوگا، کیونکہ جیو فینسنگ رپورٹ آ گئی ہے، اور اگر سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ کرے نئے ایویڈنس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن دوبارہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے پورے حلقے میں نئے الیکشن کرانے کا حکم دے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ارریلیونٹ ہو سکتا ہے۔ پھر قیوم صاحب، سپریم کورٹ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کلیئر کر چکی ہے کہ یہ جو 20 پولنگ اسٹیشن آفیسرز کا پریزائڈنگ آفیسرز کا جو ایک دم غائب ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ اس پہ وہ نوٹ کیا ہوا انہوں نے، وہ اس سے ہل نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ آرٹیکل 218(3) کے تحت ہے، یہ ایک آئینی ہے، اور جب آئینی آپ نے انووک کیا ہے تو اس کو اتنا آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تیسرا، سلمان حکم راجہ صاحب نے بھی اپنے آرگومنٹس میں یہی بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن 2018 کے تحت کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لے سکتی ہے جس سے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آئندہ کے لیے ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتی ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، یہ اس کو اختیار ہے، آئینی اختیار ہے، وہ سخت قسم کے آرڈر لے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ بیسیکلی یہ بار بار جو سوال کر رہی ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا آرڈر اڑا دے، وہ یہ ہے کہ ریگولیرٹیز تو 110 109 110 پولنگ اسٹیشنز میں ہے نا، تو ہم 360 کو ریپول کیوں کریں؟ لیکن دوسری طرف سے جو آرگومنٹس آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ گریو irregularity ہے، اور الیکشن کمیشن کنونس ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ جو ہے نا فیئر طریقے سے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن نہیں ہوئے۔
تو جب وہ یہ سیٹسفائیڈ ہے کہ نہیں ہوئے تو پھر وہ آرڈر دے سکتی ہے ریپول کا 218(3) کے تحت مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استعمال کیا دوبارہ پولنگ کے لیے ڈسکا NA 75 کے اندر. بالکل یہ ہم نے دونوں اصحاب کو سنا. جمہوریت کے لیے یہ واقعتاً ایک بڑا اہم کیس ہوگا کیونکہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ اسی الیکشن کمیشن نے کروانا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات اور اس حوالے سے اگر معاملات مبہم رہے یا ان کو درست انداز کے اندر نہ دیکھا گیا تو پھر آنے والا الیکشن جو ہے وہ ایک خاصا متنازع الیکشن نہ کہیں بن جائے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.